बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले मौसम की बात करेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मजंग, इकबाल टाउन, कजाफी स्टेडियम, चूंग में तेज़ बारिश, मॉडल टाउन, टाउनशिप, पीको रोड और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर का मौसम खुशगवार हो चुका है। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मजंग, इकबाल टाउन, कजाफी स्टेडियम, चूंग में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मॉडल टाउन, टाउनशिप, पीको रोड और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी का जोर टूट चुका है। शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। और आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ इलाके हैं शहर के जहां पर बारिश का सिलसिला जारी है। हाफिज़ दिलावर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। दिलावर, बताइएगा किन किन इलाकों में बारिश हो रही है, महकमा मौसमियात का क्या बताना है? हाँ जी, बिल्कुल प्री मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है और इस वक्त भी शहर में मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश होने से मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार हो चुका है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो शहर का 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हवाएं हैं वो 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मज़ीद 2 दिन जो 23 जून तक बारिशों का इम्कान है। जी ठीक है दिलावर, बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बायस 240 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से 240 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली मुअत्तल है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से 240 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी मुअत्तल है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बचत प्रोग्राम पर अमल शुरू। रात 9 बजते ही बाजार बंद हो गए। शॉपिंग मॉल, बेकरियों को ताले लग गए। परचून फरोश भी घरों को रवाना। शादी हॉल मालिकान ने 10 बजते ही फंक्शन रोक दिए। होटल और रेस्टोरेंट के लिए रात 11 बजे की डेडलाइन। फार्मेसी और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इंतज़ामिया अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक है। हुकूमत की जानिब से बिजली बचाओ मुहिम का आगाज कर दिया गया। रात 9 बजते ही शहर के अहम बाजार जिनमें अनारकली, इचरा, लिबर्टी, मून मार्केट, मुगलपुरा बाजार, शाह आलम मार्केट को बंद करवा दिया गया। फूड स्ट्रीट अनारकली में मौजूद चंद दुकानें जिनमें कपड़े, जूते और ज्वेलरी की दुकानों को बंद नहीं करवाया जा सका। लिबर्टी मार्केट के ताजरों का कहना था कि हुकूमती अहकामात को तस्लीम करते हैं और उस पर अमल भी करेंगे, जबकि अनारकली बाजार के ताजरों की जानिब से गिले शिकवे किए गए। उनका कहना था कि गर्मी के दिन है, लोग दिन को घरों से नहीं निकलते, तो फिर कैसे रात को 9 बजे दुकानें बंद कर दें। रुपए की बेकदरी, डॉलर तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा। 1 रुपये 21 पैसे इजाफे के बाद 209 रुपये 96 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 213 रुपये तक फरोख्त। मुल्की कर्जों में तूफान की तेजी से इजाफा। मईशत भी मुसलसल बोझ तले दब रही है। रुपए की बेकदरी, डॉलर तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा। 1 रुपये 21 पैसे इजाफे के बाद 209 रुपये 96 पैसे का हो गया। महंगाई का तूफान गरीब दाल रोटी से भी गया। अकबरी मंडी में दालों की कीमतों में 30 रुपये तक इजाफा। दाल चना 180 से बढ़कर 200 रुपये हो गई। दाल माश 295 से बढ़कर 320 रुपये किलो हो गई। उधर चक्की मालिकान ने भी आटा पीसने के नर्ख 4 रुपये से 14 रुपये किलो कर दिए। अकबरी मंडी में सरकारी नेखनामे की बेतौकीरी का सिलसिला जारी। दालें सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स 20 से 30 रुपए इजाफी कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। जिले इंतजामिया ने कार्रवाई की बजाय चुप साध ली। अकबरी मंडी में दाल चना 180 से 200 रुपए, दाल माश धुली 295 की बजाय 320 रुपए, दाल माश छिलका 280, दाल मूंग छिलका 145 की बजाय 170 रुपए, जबकि सफेद चने 270 की बजाय 300 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब आटा चक्की मालिकान ने गंदम की पिसाई और सफाई के चार्जेस बढ़ा दिए। चक्की मालिकान ने गंदम की फी किलो पिसाई में 4 रुपए और सफाई के लिए 1 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया। अब गंदम के फी किलो सफाई चार्जेस 4 रुपए तक पहुंच गए। फी मन गंदम की सफाई के 160 रुपए तक वसूल किए जाएंगे। आटा चक्की एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं कि बिजली महंगी होने की वजह से चार्जेस बढ़ाए गए हैं।
احتساب عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی رمضان شوگر ملز کیس میں مستقل حاضری معافی درخواست منظور کر لی۔ آشیانہ اقبال ریفرنس میں مستقل حاضری معافی کی درخواست پر نیب سے جواب طلب کر لیا گیا۔ مزید سماعت 5 جولائی کو ہوگی۔ احتساب عدالت نمبر 5 کے جج ساجد علی آوان نے کیس کی سماعت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی۔ عدالت نے بجٹ مصروفیات کے باعث حمزہ شہباز کی آج کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ نیب پروسیکیوٹر نے شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست کی مخالفت کی۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ حاضری سے استثناء میں اس کیس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہباز شریف کی جگہ ان کا پلیڈر ہر تاریخ پر پیش ہوگا جب عدالت طلب کرے گی۔ شہباز شریف بھی پیش ہو جائیں گے۔ شہباز شریف نے روسٹرم پر گفتگو میں عدالت کو بتایا کہ انہوں نے کبھی بلا جواز ناکہ نہیں کیا۔ بجٹ اور دیگر اہم امور پر میٹنگز میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ اس کیس میں سرکاری خرچ سے رمضان شوگر ملز کے لیے نالہ بنوانے کا بھی الزام ہے۔ اس طرح کے اربوں روپے کے نالے بنوائے، عوام اور ملک کو فائدہ پہنچا۔ یہ نالہ دیگر نالوں کی طرح اس وقت کی کابینہ کی منظوری کے بعد بنا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر دلائل طلب کرتے ہوئے مزید سماعت 5 جولائی تک ملتوی کی ہے۔ کرپشن کے الزامات سابق چیئرمین واپٹا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نیب لاہور میں پیش ہو گئے۔ نیب کی 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم نے 2 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ سابق چیئرمین واپٹا کہتے ہیں نیب نے جو پوچھا بتا دیا، کوئی سوال نامہ نہیں دیا گیا۔ ان کے کیس میں سیاسی انتقام کا معاملہ نہیں ہے۔ مبینہ کرپشن کے الزامات پر سابق چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نیب لاہور میں پیش ہو گئے۔ نیب کی 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم نے 2 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ سابق چیئرمین واپڈا کہتے ہیں نیب نے جو پوچھا بتا دیا، کوئی سوال نامہ نہیں دیا گیا۔ میرے کیس میں سیاسی انتقام کا معاملہ نہیں۔ نیب نے شکایات پر انکوائری شروع کی۔ نیب لاہور نے تربیلا 4 پروجیکٹ میں $753 ملین کی مبینہ کرپشن کی شکایت پر سابق چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کو طلب کیا تھا، جس پر سابق چیئرمین واپڈا نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے روبرو پیش ہوئے، جہاں پر ان سے 2 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی۔ نیب میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کا کہنا تھا کہ مجھ پر لگنے والے الزامات بے بنیاد ہیں۔ پروجیکٹ کی لاگت $750 ملین ہے، جبکہ $753 ملین کی کرپشن کیسے ہو گئی؟ پروجیکٹ مدت سے پہلے مکمل ہوا اور 1 سال میں لاگت بھی پوری کر لی۔ سابق چیئرمین واپڈا نے کہا کہ نہیں سمجھتا کہ اس کیس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں۔ میری طرف سے معاملہ کلیئر ہے۔ نیب جب بلائے گا دوبارہ آ جاؤں گا۔ پروجیکٹ کی قیمت ہی 750 ملین ہے اور پروجیکٹ بجلی بھی جنریٹ کر رہا ہے اور پروجیکٹ جو ہے وہ پہلے سال میں اپنی کاسٹ بھی ریکور کر چکا ہے، تو آئی وڈ کال اٹ اے فریولس اینڈ بیس لیس۔ نیب کا ایک پرویو ہے کسی سے پوچھنا اور آئی ایم ویری ہیپی دیٹ آئی ہیو گیون دیم اے گڈ اکاؤنٹ آف دی پروجیکٹ۔ نیب کے مطابق سابق چیئرمین واپڈا کے جوابات کا جائزہ لینے کے بعد تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور۔ مزدا ٹرانسپورٹرز کا مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج، پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دے دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، رنگ روڈ سے ٹول پلازہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے، رنگ روڈ پر ناجائز ٹول ٹیکس کی وصولی اور محکمہ ایکسائز کی جانب سے 7,500 مزدا گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے پر مزدا ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دے دیا۔ دھرنے کی قیادت مرکزی صدر حاجی شیر علی نے کی۔ مظاہرین نے چیرنگ کراس چوک بلاک کر کے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی اور مطالبات کی منظوری کا مطالبہ کیا۔ پاکستان مزدا ایسوسی ایشن نے آج 20 سے پہلے اعلان کیا ہڑتال کا، لیکن کسی انتظامیہ ہمیں نہیں سنا۔ آج لوگ روڈوں پہ آ گئے ہیں۔ اس کے ہمارے مطالبات ہیں کہ ہماری 7500 گاڑی جو کینسل ہے بحال کی جائے، پٹرول کی قیمتوں کو واپس لیا جائے اور بند روڈ کے نجائز ٹول پلازے ختم کیے جائیں۔ دھرنے میں شریک مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک طرف ڈیزل کی قیمت میں ظالمانہ اضافے نے کاروبار متاثر کر رکھا ہے، دوسری جانب رنگ روڈ پر ناجائز ٹول ٹیکس وصولی اور محکمہ ایکسائز کی ظالمانہ پالیسیوں نے 2 وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل کر دیا ہے۔ سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی خالد سندھو اور ایس پی سول لائن صفدر رضا کاظمی کے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات بھی بے نتیجہ نکلے۔ انشاءاللہ ہم اپنے تمام مطالبات منا کر واپس جائیں گے۔ ہم نے دھرنا دے رکھا ہے۔ ہمارے پہ جو بیک پہ گاڑیاں کھڑی تھی، بیک اپ پہ کسی مقصد کی کھڑی کی تھی، وہ بھی آ رہی ہیں، ہمارے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن لگے یا ایک ماہ لگے، ہم ادھر ہی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا جاری رہے گا۔ کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ رمیل الیاس، سٹی 42۔ مہنگائی کا اثر طلباء پر پڑنے لگا۔ کتابیں، اسٹیشنری مہنگی ہونے کے باعث والدین کے لیے بچے پڑھانا مشکل ہو گیا۔ پنجاب بھر میں 10 لاکھ طلباء اسکول چھوڑ گئے۔ لاہور میں 30,000 سے زائد طلباء نے پڑھائی چھوڑ دی۔
ماہرین تعلیم نے اگست تک مزید 10 لاکھ بچوں کے اسکول چھوڑ جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ مہنگائی کا طوفان، بچوں کا مستقبل بھی نگلنے لگا۔ کتابوں اور اسٹیشنری کا سامان مہنگا ہونے سے بچے اسکول چھوڑنے لگے ہیں۔ صوبہ بھر میں 10 لاکھ طالب علم اسکول چھوڑ گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کتابوں اور اسٹیشنری کا سامان سستا نہ کیا گیا تو اگست تک مزید 1 ملین بچے اسکول چھوڑ جائیں گے۔ ماہر تعلیم رضا الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت شرح خواندگی میں اضافے کے لیے تاجروں کو کاغذ پر سبسڈی فراہم کرے۔ اس زمرے میں کئی دفعہ گورنمنٹ سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ ایجوکیشن کارڈ ایک متعارف کروائیں جس کے ذریعے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کر سکیں، ان کو اسٹیشنری سستی مل سکے، کتابیں سستی مل سکیں یا گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈائز مل سکیں۔ دیکھیے جو پچھلے 1-1.5 مہینے میں کاغذ جتنا تیزی سے مہنگا ہوا ہے، کاغذ کی پرائسز، کتابوں کی پرائسز، بکس کی کاپیز کی پرائسز بڑھی ہیں، وہ والدین جو بچہ جو 2,000 روپے فیس دیتے تھے، 2,500 دیتے تھے، ان کے لیے ناممکن ہے کہ اس وقت وہ نئے ریٹ کے اوپر کتابیں خرید سکیں۔ صدر انجمن تاجران پاکستان خالد پرویز ملک کا کہنا ہے کہ بڑھتی مہنگائی کے باعث سستی کتابیں چھاپنا ممکن نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی پالیسی بنائی جائے۔ مہنگائی ضرور ہوئی ہے لیکن پیپر مافیا نے انتہا کر دی۔ انہوں نے 105 روپے والا کاغذ 210 روپے پر چلا گیا تو ظاہر ہی 25 روپے کی کاپی 100 روپے کی جانی ہے۔ کتاب بچوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ بچے اسکول کیسے جا سکتے ہیں؟ جو 70,000 روپیہ بھی تنخواہ لینے والا آدمی ہے اپنے بچے کو اسکول میں نہیں پڑھوا سکتا۔ سستا کاغذ فراہم کرنے کے ساتھ بچوں کو رعایتی قیمت پر کتابیں اور نوٹ بکس بھی مہیا کی جائے۔ اسٹیشنری اور کتابوں پر سبسڈی نہ دی گئی تو اسکول چھوڑنے والے بچوں کی تعداد 2 ملین سے تجاوز کر جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے انتظامی طور پر 2 اضلاع اور تحصیلوں میں تقسیم کا معاملہ ایک مرتبہ پھر زیر بحث آ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پریزنٹیشن طلب کر لی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، کمشنر لاہور اور ڈی سی وزیر اعلیٰ کو رواں ہفتے پریزنٹیشن دیں گے۔ لاہور کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، جبکہ ڈپٹی کمشنرز اور سی سی پی اوز کی تعداد بھی بڑھانی پڑے گی۔ اس کی بجائے تحصیلوں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے نئی تجاویز تیار کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو لاہور کی تحصیلوں کی تعداد بڑھا کر 9 کرنے کی تجویز دی جائے گی۔ نئی تجاویز کے مطابق شاہدرہ، باغا، ٹھوکر نیاز بیگ اور کاہنا نئی تحصیل ہوں گے۔ نئی تحصیلیں بننے پر میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی 9 ٹاؤن کونسلز پر مشتمل ہوگی۔ پولیس ڈویژن کی تعداد بڑھا کر 9 کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ حکومت آرٹیریل روڈ کی تعمیر نو اور مرمت کے لیے بھی قرض لے گی۔ 9 ارب 30 کروڑ روپے کا قرض لیا جائے گا۔ بڑی سڑکوں کی بحالی، تعمیر و مرمت کے لیے بھی حکومت اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 9 ارب 30 کروڑ روپے کا قرض لے گی۔ ذرائع کے مطابق محکمہ مواصلات و تعمیرات پنجاب ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آسان اقساط پر قرض لے گا۔ پنجاب حکومت آئندہ مالی سال سے اس منصوبے پر عمل درآمد شروع کرے گی۔ لاہور کے ماڈل روڈ بھی اس اسکیم کا حصہ ہوں گے، جنہیں ٹریفک کی روانی کے لیے مزید بہتر کیا جائے گا۔ محکمہ مواصلات ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرض کے حصول کے لیے جلد مذاکرات کرے گا۔ لیسکو کی جانب سے سولر سسٹم کنیکشن میں رکاوٹیں۔ سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کو کنیکشن لینے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نیپرا کا نوٹس، لیسکو کو کنیکشن کی جلد فراہمی اور بجلی بلوں پر شکایت سیل کی تفصیلات شائع کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وفاقی حکومت کے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ میں لیسکو رکاوٹ بننے لگی ہے۔ لیسکو کی جانب سے سولر سسٹم کنیکشنز میں غیر معمولی تاخیر ہونے لگی۔ سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کو کنیکشنز لینے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نیپرا نے لیسکو کی جانب سے کنیکشنز میں رکاوٹوں کا نوٹس لے کر صارفین کے بلوں پر شکایات سیل کے قوائف شائع کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ حکومت نے سولر پینل سے بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے طریقہ کار کو آسان کیا تھا، تاہم طریقہ کار میں تبدیلی اور آسانی کے باوجود صارفین کے لیے کنیکشن لینا کڑا امتحان ثابت ہونے لگا ہے۔ کنیکشنز نہ ملنے کی صورت میں نیپرا کے سیل پر شکایات کا اندراج کروایا جا سکے گا۔ نیپرا نے صارفین کو 25 کلو واٹ تک لائسنس کے بغیر کنیکشن دینے کی اجازت دی تھی۔ شہر بھر کے 500 اسکولوں میں درجہ چہارم کی بھرتیوں کا معاملہ 6 ماہ سے التوا کا شکار ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے فنڈز کی قلت کے باعث بھرتی کا معاملہ دبا لیا۔ سرکاری اسکولوں میں درجہ چہارم کی بھرتیاں 6 ماہ سے نہیں ہو سکی ہیں۔ اطلاع کے مطابق 500 سیٹس پر بھرتیوں کے لیے اشتہار دیا گیا تھا، جس کے لیے انٹرویوز بھی ہوئے اور تحریری ٹیسٹ بھی لیے گئے، تاہم انٹرویوز اور تحریری ٹیسٹ کے بعد بھی کامیاب امیدواروں کا تاحال اعلان نہیں ہو سکا ہے۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد معاملہ مزید لٹک گیا، جس کے باعث امیدوار پریشانی سے دوچار ہیں۔ گاڑی مالکان کے لیے اچھی خبر ہے۔ شہری 2 ماہ کے لیے اوپن لیٹر کی گاڑیاں فروخت کنندہ کی بائیو میٹرک کے بغیر اپنے نام کروا سکیں گے۔
خریدار کو بائیومیٹرک کرانا ہوگی. شو روم مالکان کو گاڑی فروخت کرنے کی صورت میں گاڑی 3 ماہ تک فروخت کنندہ کے نام رکھی جا سکے گی. ڈی جی ایکسائز اور کار ڈیلر فیڈریشن کے درمیان معاملات طے پا گئے. معاملات پر عمل درآمد کے لیے سمری حکومت کو بھجوا دی گئی. محکمہ ایکسائز نے بائیومیٹرک سسٹم سے تنگ آئے شہریوں کے لیے بڑا فیصلہ کیا. اوپن لیٹر پر چلنے والی لاکھوں گاڑی مالکان کے نام منتقل ہو سکیں گی. محکموں نے بائیومیٹرک ٹرانسفر سسٹم میں 2 ماہ کے لیے نرمی کرتے ہوئے مالکان کو گاڑیاں اپنے نام پر کروانے کے لیے بڑی سہولت دینے کا فیصلہ کیا. اس بارے میں ڈی جی ایکسائز رفاقت نسوانہ کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی بائیومیٹرک ٹرانسفر سسٹم میں 2 ماہ کی نرمی کے لیے سمری حکومت کو بھجوا دی گئی. فروخت کنندہ کی عدم دستیابی پر مجاز افسر کی 2 بار تصدیق کے بعد گاڑی خریداری کے نام ٹرانسفر کروا لی جائے گی. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اب بہت بھاری پڑے گی. ٹریفک پولیس کو اگلے مالی سال میں جرمانوں اور فیس کی مد میں وصولیاں کرنے کا بڑا ہدف دیا گیا ہے. ٹریفک پولیس کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، ای چلاننگ اور ڈرائیونگ لائسنسز کی مد میں 4 ارب 70 کروڑ روپے کی وصولیاں کرنے کا ہدف دیا گیا ہے. اعداد و شمار کے مطابق ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں کی مد میں 3 ارب 62 کروڑ کا ہدف دیا گیا ہے. رواں مالی سال کی نسبت ہدف میں 20 کروڑ کا اضافہ کیا گیا ہے. ای چلان کی مد میں 40 کروڑ کے چلان کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے. ڈرائیونگ لائسنس کی فیس کی مد میں 68 کروڑ 98 لاکھ کا ہدف دیا گیا ہے. ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں 14 کروڑ کا اضافی ہدف دیا گیا ہے. اگلے مالی سال میں محکمہ پولیس کو ٹریفک سمیت دیگر جرمانوں اور فیس کی مد میں ٹوٹل 6 ارب 3 کروڑ اکٹھے کرنا ہوں گے. قائد اعظم سولر پاور کمپنی میں خلاف میرٹ بھرتیوں اور خرد برد کے متعلق انکوائری میں پیش رفت. اینٹی کرپشن کی ٹیم نے سی ای او قائد اعظم سولر پاور کمپنی بدر منیر کے بیانات قلم بند کر لیے. اینٹی کرپشن نے سی ای او قائد اعظم سولر پاور کمپنی بدر المنیر کی سابق دور حکومت میں خلاف میرٹ بھرتی کے متعلق انکوائری شروع کر رکھی ہے. اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق بدر المنیر فنانس مینیجر بھرتی ہوئے، پھر کمپنی کے سی ایف او بنے. ان پر تجربہ کا جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر چیف ایگزیکٹو آفیسر بننے کا الزام ہے. ذرائع کے مطابق بدر المنیر کو کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بنانے کے لیے ایس سی سی پی کی گائیڈ لائنز کو نظر انداز کیا گیا. بورڈ آف ڈائریکٹر نے بدر المنیر کو سی ای او بھرتی کرنے کے لیے اہلیت کے معیار کو تبدیل کیا. بدر المنیر پر غیر قانونی بھرتیاں کر کے 2 ٹرینی لیگل اسسٹنٹ پروکیومنٹ کے چارج دینے کا بھی الزام ہے. ذرائع کے مطابق بدر المنیر کو سابق سیکرٹری انرجی عامر جان کے دور میں بطور سی ای او بھرتی کیا گیا. بدر المنیر سابق وزیر توانائی کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے. اینٹی کرپشن نے قائد اعظم سولر پاور کمپنی کے ریسٹ ہاؤسز کی تعمیر و مرمت کے فنڈز میں خرد برد کی بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں. کمپنی کے 90 کروڑ روپے کی بجلی کے منصوبوں کی بھی چھان بین شروع کر دی گئی ہے. محکمہ توانائی کے ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن نے محکمانہ انکوائری کے بعد ڈی جی اینٹی کرپشن کو رپورٹ بھجوائی تھی. شہر بھر کی عدالتوں میں ہونے والی کارروائیوں کا حوالہ اس رپورٹ میں دیکھیے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے پی ٹی آئی کے رہنما میاں محمود الرشید، اسپیکر پرویز الہی سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی. بیرسٹر علی ظفر نے دلائل شروع کرنے سے قبل کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ یہ عدالت اس کیس کو سننے لگی ہے. جسٹس شاہد وحید نے بیرسٹر علی ظفر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیس تو آدھے منٹ کا ہے، لیکن میں بطور سنگل بینچ کیسے سن سکتا ہوں. انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ایک اور مقدمے میں 28 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی. پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ شفیق آباد میں ایف آئی آر درج ہوئی. قبل ازیں تحریک انصاف کے رہنما تھانہ شاہدرہ، تھانہ گلبرگ اور تھانہ بھاٹی گیٹ کے مقدمات میں ضمانت کرا چکے ہیں. احتساب عدالت میں سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد خان چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت 5 جولائی تک ملتوی. عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا. لاہور ہائی کورٹ نے گورنر کے پنجاب اسمبلی سے متعلق آرڈیننس جاری کرنے کے خلاف حکم امتناعی جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو 24 جون کو معاونت کے لیے طلب کر لیا. جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے ریمارکس دیے، ہم نے حلف لیا ہوا ہے، اسی کے مطابق کیس کی سماعت کریں گے. پنجاب میں ضمنی انتخابات میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کا معاملہ الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل نے پی پی 168 لاہور سے ملک اسد علی کھوکر کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل خارج کر دی. عوامی تحریک کی استغاثہ کیس انسداد دہشت گردی کورٹ نمبر 3 سے دوسری عدالت ٹرانسفر کروانے کی درخواست کی سماعت. ہائی کورٹ نے وکیل کو درخواست میں اضافی دستاویزات لگانے کے لیے مہلت دے دی. عوامی تحریک نے سانحہ ماڈل ٹاؤن استغاثہ کیس کی سماعت کرنے والے جج پر عدم اعتماد کرتے ہوئے کیس ٹرانسفر کرنے کی استدعا کی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت میں ماڈل ٹاؤن میں کانسٹیبل کمال احمد کو شہید کرنے کے کیس کی سماعت. عدالت نے کیس میں ملوث ملزم اکرمہ بخاری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 4 جولائی تک توسیع کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز 41 کروڑ 43 لاکھ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی 23 کروڑ 14 لاکھ روپے کے اثاثوں کے مالک نکلے. الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی اراکین کے اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دی.
इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासे जाहिर किए हैं। 13 करोड़ 64 लाख रुपए के 11 घर, 3 करोड़ 97 लाख रुपए मालियत की 3 ज़रई जमीनों के भी मालिक हैं। 9 करोड़ 71 लाख रुपए के मकरूज भी हैं। हमजा शहबाज की पहली अहलिया मेहरुन्निसा 50 लाख और दूसरी अहलिया राबिया हमजा 3 करोड़ 74 लाख रुपए के असासों की मालिक हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़ायद असासों के मालिक हैं। परवेज इलाही ने 6 करोड़ 78 लाख रुपए की गैर ज़रई जमीन भी जाहिर की है। फ्लोर मिल की मालियत 99 लाख रुपए जाहिर की गई है। परवेज इलाही की अहलिया 10 करोड़ रुपए के असासों की मालिक हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली सब्तैन खान 1 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। सूबाई वजीर अवैस लगारी 44 करोड़, अलीम खान 1 अरब 70 करोड़, मुराद राज 38 लाख, मियां महमूद रशीद 18 करोड़ रुपए से जायद के असासों के मालिक निकले। रुकन पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट ने 9 करोड़ 94 लाख रुपए के असासे जाहिर किए हैं। हिना परवेज भट्ट के मुताबिक 2 घर तोहफे में मिले। अज़मा बुखारी 24 लाख रुपए मालियत के असासों की मालिक हैं। उनके पास 70 तोले सोना भी है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी और साबिक वजीर सेहत यास्मीन राशिद 2-2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के असासों के मालिक हैं। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों को अखुवत की तर्ज पर आसान और बिलासूद कर्जे देने का प्लान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में मार्केट कमेटियों की तश्कील नौ का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने ज़रई रिसर्च इदारों की कारकर्दगी पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने छोटे काश्तकारों को अखुवत की तर्ज पर आसान और बिलासूद कर्जे देने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। इस हवाले से बैंक ऑफ पंजाब से भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में काश्तकारों का इस्तेहसाल रोकने के लिए मार्केट कमेटियों की तश्कील नौ, ऑक्शन सुपरवाइजरी अमले के फौरी रद्दोबदल का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने ज़रई रिसर्च इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हिना रब्बानी खर ने मुलाकात की। फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। हमजा शहबाज ने मुस्बत पेशरफ्त पर हिना रब्बानी खर और पूरी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली जलील अहमद शरकपुरी ने मुलाकात की। जलील अहमद शरकपुरी का वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहना था कि मुस्लिम लीग नून मेरी जमात है, पार्टी के साथ खड़ा हूँ। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने गवर्नर पंजाब को बताया कि चावल को बरामद करके हुकूमत को सालाना $2.5 बिलियन का ज़र मुबादला है, लिहाजा राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात करने वालों में चेयरमैन अली हसाम असगर, शहजाद अली मलिक और पीर सैयद नाजिम हुसैन शाह के अलावा पंजाब भर से आए मेंबरान, मैनेजमेंट कमेटी और साबिक चेयरमैन समीउल्लाह चौधरी समेत दीगर ओहदेदार भी शामिल थे। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में आला सतह का इजलास हुआ। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सदारत की। इजलास में सूबे भर में डेंगू की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर आसिम अल्ताफ़, डायरेक्टर CDC डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी, डिप्टी सेक्रेटरी वर्टिकल प्रोग्राम सैयद रमला और PITB के अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन LWMC ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 127वां इजलास हुआ। ईद उल अज़हा से मुतल्लिका प्रोक्योरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स और दीगर अमूर पर अहम बातचीत और फैसले किए गए। ईद उल अज़हा के त्यौहार से मुतल्लिका तमाम प्रोक्योरमेंट की अप्रूवल दे दी गई। चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास में CEO LWMC राफिया हैदर, डिप्टी CEO फ़हद महमूद और दीगर बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। बायो एबल वेस्ट बैग सप्लाई की टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड की मंजूरी दी गई। रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में सखी सरवर और आबिद महमूद की जोड़ी ने मदे मुकाबिल जोड़ी को मात दे दी। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए टूर्नामेंट में सोमवार के रोज़ पहले ग्रुप मैच में सखी सरवर और आबिद महमूद की जोड़ी ने साबिक DG एंटी करप्शन गौहर नफीस और फुरखान तूर की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। दूसरे मैच में राना इरफान और साबिक चेयरमैन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सुहेल मसूद की जोड़ी ने मलिक शब्बीर और इमरान राठौर को शिकस्त दे दी। फातिह जोड़ी ने पहले 2 सेट मुसलसल जीत कर मैच अपने नाम कर लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान टैलेंट हंट प्रोग्राम के सिलसिले में खेली गई इंटर रीजन रेसलिंग चैम्पियनशिप गुजरांवाला रीजन ने जीत ली। मेंबर पंजाब असम्बली राना मशहूद अहमद खान इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।
یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں کھیلی گئی 5 روزہ ریسلنگ لیگ میں 5 ریجنز کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ گجرانوالہ ریجن نے کامیابی اپنے نام کر لی، راولپنڈی ریجن نے دوسری اور لاہور ریجن نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ چیمپئن شپ کے آخری روز 2 کیٹیگریز کے فائنل مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ ممبر پنجاب اسمبلی رانا مشہود احمد خان اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد، ڈی جی اسپورٹس پنجاب جاوید رشید چوہان، سینئر نائب صدر ریسلنگ فیڈریشن رشید ستار اور ڈائریکٹر اسپورٹس ویٹنری یونیورسٹی امجد اقبال سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ رانا مشہود احمد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریسلنگ پنجاب کا روایتی کھیل ہے اور اس کا بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ ریسلرز کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ تعلیم کے لیے، ہیلدی مائنڈز کے لیے ہیلدی باڈی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ آج جو نوجوان یہاں پر کھڑے ہیں، جو پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جس کا آغاز HEC فیڈرل نے کیا، اس کے اندر یہ ٹیلنٹ جو ہے گراس روٹ لیول سے نکل کر آیا۔ یہ ہمارا ڈریم ہے، یہ بچے ہمارا انشاءاللہ اثاثہ ہے، تو ہم HEC کے، گورنمنٹ آف پنجاب کے، تمام یونیورسٹیوں کے انتہائی ممنون ہیں کہ تمام لوگوں نے مل کر ہمارا ساتھ دیا۔ اختتامی تقریب کے موقع پر مہمان نانے گرامی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ لاہور اسکول آف لرننگ کے اسٹوڈنٹ کی آئی کیٹ ٹیسٹ میں نمایاں کارکردگی، 2 طالب علموں نے صوبے بھر میں اور 2 نے اسکول سطح پر ٹاپ کیا۔ لاہور اسکول آف لرننگ نے آئی کیٹ ٹیسٹ کا رزلٹ جاری کر دیا۔ کریٹو اردو رائٹنگ میں عمر خاور، او لیول میں اسماعیل قاضی نے صوبے بھر میں ٹاپ کیا۔ کلاس 5 کی بچی امل سہیل اور کلاس 3 کے بچے زین خاور نے اسکول لیول پر ٹاپ کیا۔ طالب علموں کا کہنا ہے کہ ٹیچر شروع سے ہی کریٹو رائٹنگ پر زور دیتی ہیں، اس لیے ٹیسٹ میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی۔ آج خوش ہیں کہ کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ کا بہت شکر ہے اور میں اپنے ٹیچرز کی بہت گریٹفل ہوں، اور اللہ کا بھی بہت گریٹفل ہوں کہ مجھے انسٹیٹیوٹ لیول پر کلاس 5 میں فرسٹ پوزیشن ملی۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں شارٹ لسٹ ہوں اور آئی کیٹ سے مجھے ایوارڈ بھی ملے ہیں۔ میری جو ٹیچرز ہیں انہوں نے میری بہت زیادہ محنت کی ہے میرے پہ اور میری بہت زیادہ مدد کی ہے۔ مجھے کافی اچھا فیل ہوا کیونکہ میں نے کافی محنت کی تھی اور میرے لینگویج اسکلز بھی کافی امپروو ہو رہے ہیں۔ بچوں کے والدین کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خوشی کا لمحہ ہے کہ بچے کامیاب ہوئے۔ سارا کریڈٹ محنت سے پڑھانے والی اسکول ٹیچرز کو جاتا ہے۔ اسکول پرنسپل مس قاضی کا کہنا ہے کہ اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے کریٹو رائٹنگ اتنا مشکل کام نہیں، ابتدائی کلاسز سے ہی ان کی ایسی ٹریننگ کی جاتی ہے جو مستقبل میں ان کی صلاحیتوں کو مزید ابھارنے میں مددگار ثابت ہوں۔ کریٹو رائٹنگ میں یہ ہے کہ بچوں کو جس دن سے اسکول داخل ہوتے ہیں اس میں کام شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ 2-3 سال کی عمر سے روز کہانیوں کی کتابیں سنیں، ذرا بڑے ہوتے ہیں پھر نان فکشن بھی ان کو دیتے ہیں، تو وہ آتے آتے وہ ہمارے جو 5 سال کے بچے ہوتے ہیں کنڈر گارٹن جو KG یا پریپ کلاس کہتے ہیں، اس میں بچے 2-3 پیج کی کہانیاں بھی لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں۔ ٹاپ کرنے والے اسٹوڈنٹس کو سرٹیفکیٹس اور میڈل سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ان کی خوشی دیدنی تھی۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ فریحہ بتول، City 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔